वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सरफराज अहमद अशरफ़ी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि ये महीना माह मुहर्रम का चल रहा है, हमारे दरमियान शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अख्तर अशरफ़ी साहब क़िबला भी जलवागर है और साथ ही साथ पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना अली मोहम्मद अशरफ़ी साहब क़िबला बानी कादरी अरबी मदरसा सरपरस्त आला ऑल इंडिया अशरफ़ी फाउंडेशन। अब आइए मैं हज़रत अल्लामा मौलाना अली मोहम्मद अशरफ़ी साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि हज़रत रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औ कमा क़ाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइया व आफ़िदिल अब्दानि व शिफ़ाइया व नूरुल अब्सारि व ज़ियाइया व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदन 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 अबदा। शायर मशरिक़ दरवेश लाहौरी अलहाज अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब अपने कलाम में जो कौम व मिल्लत के लिए एक वाज़े नसीहत नुमा अशार छोड़ करके गए। आप फरमाते हैं, सबक पढ़ सदाकत का, अदालत का, सुजाअत का, तुझी से काम लिया जाएगा दुनिया की अमामत का। कुव्वतो फिक्रो अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। तेरा तरीक नहीं कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है जा बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी को न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। उन्हीं जुमलों के साथ, चूंकि ये सरफराज साहब ऑल इंडिया अशरफ़ी फाउंडेशन जो हमारा चल रहा है उसके वो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि आप आशूरा के ताल्लुक से कुछ अच्छी बातें बताएं और उस पर रोशनी डालें। हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी है जो मोहताज तारुफ नहीं है, जिन्होंने दारुल उलूम दीवान शाह में 17-18 बरस तक मसनद पर बैठकर दर्स हदीस भी पढ़ाया है। मेरी मुराद अल्लामा मौलाना शकील अख्तर अशरफ़ी जो शान औलिया मस्जिद के खतीब भी है, जिसका फ़कीर बानी है, बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि
حضور بھی کچھ بولتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہی بولیں، تو ٹھیک ہے، میں ایسا سمجھو الامر فوق الادب، اسی کے تحت میں چند جملے بولتا ہوں۔ شاعر نے کہا ہے کہ نامی بغیر مشقت کوئی نہیں ہوا، نامی بغیر مشقت کوئی نہیں ہوا، عتیق جب 100 بار کٹا تب نہیں ہوا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ حضر تدبیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مٹا دے اپنے ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ، چونکہ یہ اسلامی سن کا پہلا مہینہ ہے اور پہلے مہینے کی کم و بیش 8 تاریخ شروع ہے، سید الایام عاشوراء کا دن ہے۔ بحمدللہ ثم بحمدللہ روز جمعہ کو نص قطعی سے ایک فضیلت حاصل ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار خرید و فروخت کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، نماز جمعہ ادا کرو اور اس کے بعد خدا کا فضل تلاش کرنے کے لیے دنیا پر پھیل جاؤ، ذریعہ معاش کے لیے پھیلو۔ ثابت ہی ہوا کہ جمعہ کی نماز سے پیشتر تمہارے کاروبار جتنے بھی ہے، خرید و فروخت یا سفر کرنا ہے، ان تمام کو جمعہ کی نماز کے لیے ملتوی کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو عاشوراء جمعہ کے دن ہے۔ اب آئیے، عاشوراء کے دن ہم مسلمانوں کو غلام حسین کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک سچے سیدائی امتی کو، عاشق رسول کو ان ایام میں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں، اسی کے تعلق سے کچھ بات کروں میں۔ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں 3 کنسپٹ ہے۔ خدا حکم دیتا ہے کہ ایمان والو مدد طلب کرو نماز اور صبر سے۔ کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو نماز اور صبر سے مدد مانگنے کو، لیکن خدا بند قدوس اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ججمنٹ دیتا ہے، ڈیسیژن دیتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہیں پر روک کر بات کی جائے کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تو حکم دیتا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، اور ججمنٹ دیتا ہے، فیصلہ دیتا ہے، ڈیسیژن دیتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو کیا نماز والوں کے ساتھ تو نہیں ہے؟ مدد مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ذہن سے تخیلات کی روشنی میں کربلا کی سرزمین پر دستک دے، اور وہاں کا جو منظر ہے جس کو مورخین نے اپنی قلم سے قلم بند کیا ہے اور
دنیا اور زمانے کو دکھایا ہے کہ کربلا کے میدان میں دو گروہ ہے، ایک حق کا گروہ ہے اور ایک سرپسندوں کا گروہ ہے جو دنیا کی لالچ کے لیے ہے، دنیا کی متاع کے لیے ہے، دنیا کے اقتدار کے لیے ہے، اپنے منصب کے لیے ہے، اور دوسری طرف ایک گروہ 72 افراد کا جو ہے وہ خالصاً للہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہے، ناموں سے رسالت کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے ہے۔ ادھر 40,000 ہے، ادھر 72 ہے، 72 میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہے، بیمار بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور شیرخوار بچہ بھی ہے، اور دوسری طرف 40,000 کا لشکر جرار ہے جس کے بڑے بڑے کمانڈر ہیں اور بڑے بڑے دنیا کے لالچی جن کو منصب کی ضرورت تھی وہ بھی ہے۔ وہ دونوں گروہ ایک جگہ پر ہیں۔ 7 محرم الحرام کو کربلا کے اندر امام عالی مقام اور ان کے رفقا پر پانی بن ہوا، کھانا بن ہوا، اور ادھر مستی اور موج ہے۔ اب آئیے جس آیت پر میں نے گفتگو کرنا چاہا ہے وہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اب کربلا میں 40,000 کا لشکر جو تھا، لشکر جرار، جس کے کمانڈر قلی بن یزید، شمر بن جوشن جیسے لوگ تھے، اور جس کے پلے میں ارزق جیسے، تاریخ جیسے پہلوان تھے، جن کے بڑے بڑے نذرانے اور بڑے بڑے تنخے تھے، وہ بھی شام کے نامور پہلوان بھی موجود تھے، اور وہاں وضو بھی کرتے دریائے نیل کے کنارے پر، اذانیں بھی ہوتی، نمازیں بھی پڑھتے، قرآن بھی پڑھتے، اور ادھر نواسائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 72 نفوسوں کے ساتھ ایک خیمے کے اندر میں، پانی نہیں ہے، تیمم کر رہا ہے، اور وضو بنا تیمم کر کے اذانیں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے، اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور سب کچھ ہے۔ اب یہاں پر فیصلے کی بات ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اس سے پہلے کہا ایمان والو مدد طلب کرو نماز اور صبر سے، تو یہاں نماز بھی ہے، فوز یزید میں نماز بھی ہے، وضو بھی ہے، تلاوت کلام پاک بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ ادھر خیمے حسین میں نماز بھی ہے، تلاوت کلام پاک بھی ہے، اور تمام اذکار بھی ہے، لیکن صبر ہے، صبر، اور صبر وہ چیز ہے جو دیکھی نہیں جاتی۔ نماز دیکھاوے کا نام ہے، نماز دیکھ رہے ہیں، نمازی کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کرنے والے کہہ رہے ہیں، سب لوگ بتا رہے ہیں یہ نمازی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن صبر ایسی چیز ہے اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ یہ میرا صابر بندہ ہے۔ اب امام حسین کا پورا قافلہ خیموں کے اندر میں تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن 3 دن تک بھوکا اور پیاسا ہے، حلق میں پانی نہیں ہے اور کھانے کو دانا نہیں ہے، شیرخوار بچے کی زبان کاٹا ہے، تب بھی صبر کر رہا ہے۔ اسی لیے خدا نے کہہ دیا کہ اے لوگوں دیکھ لو یہ منظر، یہ میرے نبی کا نواسا ہے جو میرے دین کے لیے، اپنے نانا کی شریعت کے لیے اور اسلام کو بچانے کے لیے بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، پھر بھی سجدہ کر رہا ہے، پھر بھی تلاوت کر رہا ہے، پھر بھی میرا ذکر کر رہا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑ رہا ہے، اور سب کرنے کے بعد میری بارگاہ میں شکایت بھی نہیں کر رہا کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں ستایا جا رہا ہوں۔ استقامت کا پار بن کر کے کربلا کی دھرتی پر امام حسین ڈٹا ہوا ہے،
اسی لیے صبر کا دامن مضبوط ہے، اور آخری دم تک امام حسین اپنے بھتیجے، بھانجے، اپنے بھائی، اپنے رفقا اور تمام کو شہید کر کے آخر میں شیرخوار علی اصغر کے معصوم بچپنے کو دے کر کے اور اپنے اوپر 72 زخم کھا کر کے اسلام کے نبض کو بچایا ہے، یہی ہے امام حسین، اور اسی کا نام ہے صبر، اور یہی ہے عاشورہ کا دن۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، بے شک۔ یہ عاشورہ ہے۔ اب آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہم مومن کہلاتے ہیں۔ ہندوستان کا جائزہ لو، محرم کا ایک دن شروع ہوتا ہے کہ کہیں ڈھول پیٹا جا رہا ہے، کہیں تاشے بجائے جا رہے ہیں، اور کہیں ماتم کیا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ ہندوستان کے اندر میں ایک کتاب ہے، سمجھا، اس میں 75 خطبات محرم، خطبات محرم کے اندر میں ہندوستان کے 75 دارالعلوموں کا فتویٰ ہے کہ مروجہ تاجیہ داری امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ذہن سے اور ان کے قلم سے، ان کے فتوے سے یہ ثابت ہے کہ مروجہ تاجیہ داری شرک و بدعت ہے، بے شک، بے شک، بدعت سیاح ہے۔ لیکن آج ہم ہی ہے کہ تاجیہ بناتے ہیں اور اس کو احترام سے سلام کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ڈھول تاشے بازتے ہیں، اور جگہ جگہ گلی کوچوں میں تاجیہ پھراتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کیا امام حسین تازیہ ہے؟ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام المسلمین کا بھی فتویٰ ہے ابھی کہ اصل ہے، نقل پر عمل نہ کرو، بے شک۔ لیکن آج لوگ وہی کر رہے ہیں، اور اس کو فخر کے ساتھ لاٹھی کھیلیں گے اور کودیں گے اور یہ کریں گے، وہ کریں گے، اپنے آنگن میں آتے یہ چوک بنائیں گے، اس پر تاجیہ رکھیں گے، پھر اس کو 10 دن رکھنے کے بعد پھر گھمائیں گے۔ یہ عاشورہ ہے؟ نہیں ہے۔ عاشورہ کے دن آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان عظمت انسان بھی ہے کہ جب روزہ رکھو تو ایک نہ رکھو، 2 رکھو۔ ایک روزہ رکھنا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو عاشورہ کے دن ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ اتنے بڑے دن میں جو دنیا میں بہت سے واقعات رونما ہوئے، تفصیل بنایا بیان کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ باقی عاشورہ کے دن کیا کیا ہوا ہے؟ حضرت آدم کی توبہ بھی وہاں قبول ہوئی ہے عاشورہ کے دن۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی عاشورہ کے دن۔ ادریس علیہ السلام عاشورہ کے دن آسمان پر گئے۔ بہت سے واقعات ہیں، سمجھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی عاشورہ کے دن جودی پار پر لگی، نجات ملی۔ نواسہ رسول عاشورہ کے دن شہید ہوئے۔ تو اہمیت تو یہ ہے، یہاں عاشورہ کے دن ہمیں کرنا کیا ہے؟ محفلیں سجانی چاہیے، امام حسین کا تذکرہ کرنا چاہیے، کربلا کے واقعات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، قربانی کیا ہے، سیکریفائس کیا ہے، اسلام کیسے بچا ہے، اس پر ہم کو کام کرنا چاہیے۔ محلے محلے میں قرآن خوانی ہو، محلے محلے میں شربت کی سبیل چلے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، ننگے ہو ان کو کپڑے دیے جائے، عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرایا جائے، امام حسین کی پیاس یاد کی جائے، امام حسین کے رفقاؤں کی بھوک یاد کی جائے، شیرخوار علی اصغر کے معصوم بچپنے کو یاد کیا جائے، اور مائیں اپنے چھاتی کے دودھ کو یاد کریں، اپنے بچوں کو دودھ پلائے تو علی اصغر کی یاد تازہ کرے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ دودھ پی کر کے ہمارا بچہ نعم البدل علی اصغر بن کر آوے۔ یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، بکواس باتیں بہت ہوتی ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اللہ نے جو فرمان جاری کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کرو، نماز
اور صبر سے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام حسین ایسے امام حسین نہیں ہیں۔ آج اگر انہوں نے اپنی اور اپنے آل عیال کی جان نہ دی تھی ہوتی تو آج کلمے کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اول بدر ہے، آخر کربلا ہے۔ ان دونوں گجووں نے، ان دونوں اسلام کی باوقار لڑائیوں نے اسلام کی شان، آن، بان، چمک، دمک، رونق، طاقت، توانائی جو بخشی ہے، ضیا بخشی ہے، تو انہی دونوں گجووں کے بیچ اسلام کی شان ہے اول تا آخر۔ تو ہمیں چاہیے کہ میں نے کہا کہ نامی بغیر مشقت کوئی نہیں ہوا، عقیق جب 100 بار کٹا تب نگی ہوا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں عالم اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو کہوں گا کہ خدا را جو عاشورہ کا پاک دن ہے اس پاک دن 8، 9، 10، 11 4 روزے رکھو، اور اگر نہیں ہو سکتا تو 8، 9، 10 رکھو، چونکہ 10 محرم کے بعد جو کربلا کا منظر ہے لوٹے ہوئے قافلے کا وہ بیان نہیں ہو پاتا، اکثر نہیں ہو پاتا کہ قافلہ کیسے لوٹا گیا، کیسے کوفہ پہنچا، کیسے دمشق پہنچا، اور دمشق سے پھر مدینہ کیسے پہنچا، راستے میں کیا کیا سبب بنے، وہ کوئی بیان نہیں ہوتا۔ تو میں اس لیے کہوں گا، اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ روزے فرض تو ہے نہیں ہے جو مولانا علی محمد اتنا زور لگا رہے ہیں۔ ارے بھائی فرض روزے تم نہیں رکھتے، رمضان میں لوگ جیب میں دوا کی پڑیا بتایا کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تو یہ کون رکھے گا؟ مجھے معلوم ہے، لیکن جو امام حسین کے چاہنے والے ہیں، جو عاشق رسول ہے، جن کو اسلام کی اہمیت ہے، وہ آج بھی پورے 10 دن کے بھی روزے رکھتے ہیں، 10 دن کے لوگ روزے رکھتے ہیں۔ تو میں اپیل کروں گا کہ 7، 8، 9، 10، 11 کم سے کم 5 روزے رکھیں، تاکہ 7ویں محرم کو امام حسین پر پانی کھانا بن ہوا ہے، تاکہ ہم کو بھوک اور پیاس کی اہمیت معلوم ہو۔ یہ ہے عاشورہ، یہ ہے عشرہ۔ ان دنوں میں بڑھ چڑھ کر کے اسلام کی مدد کرو اور غریبوں کی مدد کرو، اور ساتھ ہی پورے عالم اسلام کو عاشورہ کی مبارکبادی بھی ہے، محرم کے 9 سال کی مبارکبادی ہے، اہل وطن کو بھی مبارکبادی ہے، اور پوری دنیا کے حکمرانوں سے فقیر اپیل کرتا ہے کہ اس نئے سال میں اپنی سوچ بدلی کریں، اپنی تھنکنگ کو بدلی کریں، اپنے وچاروں کو بدلی کریں، اور مانوتا پر شکریہ۔ السلام علیکم۔